बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और स्टूडियोज़ में भी तशरीफ़ ले हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी का वाक़यात पेश आए हैं। ये कल शब दहशतगर्दों ने पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की कोशिश की है, जिसे नाकाम बनाया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक की ताज़ा इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में मजमूई तौर पर 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं, जबकि एक ऑफिसर समेत 7 एहलकार शहीद हुए हैं। अभी भी 4 से 5 दहशतगर्दों का मुहासरा जारी है और दुआ और उम्मीद है कि जल्द इन्हें जहन्नुम वासिल किया जाएगा। बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी की लहर, इसकी वजूहात क्या हैं, किसकी इमा पर हो रही है? अब तक की दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इसमें इनके हैंडलर्स का ताल्लुक अफ़गानिस्तान और इंडिया से था, और अब भी ये कहा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रही है। क्यों और किस कीमा पर, इस पर बात करेंगे और इसका हल क्या है, इस पर भी तफसील से बात होगी। और वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे हैं चीन के 4 रोज़ा दौरे पर। चीनी क़यादत की ये दावत थी जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पहुँचे हैं। विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं चाइना में, उसकी इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। CPEC समेत पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ज़ेर बहस आएंगे। इस विंटर ओलंपिक्स की हंगाम भारत को क्या आग लगी, ये बड़ा अहम मौजू है, ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। और फिर एक अहम खबर आज की ये भी कि जजेस और सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट्स अलाट करने की स्कीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर आइनी करार देते हुए कहा है कि रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं बल्कि अवामी मुफाद के लिए होती है। बड़ा तारीख़ी और अहमियत का हामिल फ़ैसला, तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। सर, सबसे पहले बलूचिस्तान शामी साहब, चंद रोज़ पहले केच में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अब इन्होंने जो कोयटा से मगरिब की जानिब नोशकी शहर वाक़ है 150 किलोमीटर दूर, वहाँ, और फिर पंजगोर जो कि ईरानी सरहद के करीब है और कोयटा से 500 किलोमीटर दूर है, जनूबी इलाका बलूचिस्तान का। इन 2 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो तनसीबात है उन पर हमला करने की कोशिश की है, नाकाम बनाया गया है, शहादतें भी हुई हैं, लेकिन 15 दहशतगर्द अब तक मारे गए हैं। ये बड़ी गुज़श्ता दिनों बड़ी शिद्दत आई है इन हमलों में। और देखिए, अफ़गानिस्तान की ज़मीन जो है वो तो इनके लिए तंग हो गई है। जो लोग बलूचिस्तान पे कार्रवाइयाँ कर रहे थे उनके लिए ख़ास तौर पर, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है TTP, उसके लिए भी वहाँ मुश्किलात पैदा हो गई हैं। लेकिन मसला ये है कि तालिबान की हुकूमत जो है इस वक्त पूरे तौर पर मुस्तहकम नहीं है। यानी अफ़गानिस्तान मुकम्मल तौर पर ये नहीं कह सकते आप उसकी गिरफ्त में है, और उससे नज़र चुरा के या नज़र बचा के भी बाज़ अनासर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनासर हैं, लगता है ये फ्रस्ट्रेट हो गए, और ये वहाँ से अब ये इनका क्योंकि दाना पानी ख़त्म हो रहा है, तो कुछ बलूचिस्तान के अंदर ये घुसे हैं, और कुछ ये भी इत्तलात मिल रही हैं कि ईरान की सरहद जो है उसके करीब या उसके अंदर कोई इन्होंने आबाज गाहें बनाई। ये जो पंजगूर है ये कोयटा से जनूब की जानिब वाक़ है और बिल्कुल ईरान से कुछ 100-150 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। अब इस तरह नोशकी जो है वो हम कह सकते हैं अफ़गानिस्तान करीब वाक़ है। अब ये इलाके जो हैं यानी एक मुश्किल इलाके हैं ईरान के लिए भी और अफ़गानिस्तान के लिए भी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ता मुस्तहकम होना चाहिए और पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मिलकर इनको रोका जाए। इत्तलात ये भी हैं कि केच वाक़े के बाद आला अस्करी और सियासी हुकाम मिल बैठे थे, और इसमें जो गैर मुल्की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई या हो सकती है, या होने का ख़दशा होता है, उसके ऊपर तफसीली बातचीत हुई है और मुस्तकबिल का लाहे अमल भी तय किया गया। आने वाले दिनों में शायद हमें उसके अमली मुज़ाहरा भी मिले। आज शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला वो क्या फरमा रहे थे इस मौजू पर, पहले वो देखिए, फिर हमें ज्वाइन किया दिफाई तज़किया निगार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब ने, उनसे बात करते हैं। शेख साहब क्या फरमा रहे थे, देखिए। रात देर गए दहशतगर्दों ने नोशकी और पंजोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया, और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए, और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए, और दोनों जगह से, पंजोर से भी और नोशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात ज़िंदा रखी। ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हस्बे मामूल हासिल की है। ये लांगू साहब चूँकि उन खदशात का इजहार शामी साहब कर रहे थे, इसमें उन्होंने दाइश का जिक्र भी किया
کالعدم تنظیم BLA نے رپورٹلی اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. ان کا ایک مجید بریگیڈ ہے, اس کی جانب سے کہا گیا ہے سوشل میڈیا پر جو انہوں نے سرکولیٹ جاری کیا ہے. لیکن داعش کے حوالے سے اہم خبر یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کی تصدیق کی, اناؤنسمنٹ کی ہے کہ جو داعش کا سربراہ ہے سر ابو ابراہیم الہاشمی القریشی, اس کو شام کے شمالی علاقے میں اس کو خصوصی آپریشن کے ذریعے ان کی خصوصی فورسز نے اس کو مار دیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. ویڈیٹر اشفاق حسن صاحب خوش آمدید سر. یہ افسوسناک واقعہ بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر معلوم ہوتی ہے. یہ پنجگور نوشکین علاقوں میں آپ بھی سرو کر چکے ہیں. مقصد کیا تھا ان دہشت گردوں کا سیکورٹی فورسز کے کیمپس کو نشانہ بنانے کا, اور محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اطلاعات آپ تک پہنچی ہیں؟ آپریشن کی صورتحال آپ کو کیا سمجھ آئی؟ اب کیا کلیئر ہو گیا علاقہ؟ جی تھینک یو ویری مچ جامی صاحب. دیکھیں پہلے جب افغانستان بائل اپ تھا اور وہاں پہ گورنمنٹ تھی اشرف غنی صاحب کی, تو وہاں پہ ایک پراپر نیٹ ورک اور اسٹرکچر بنا ہوا تھا جہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کی جاتی تھیں. اور مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے, اور آبجیکٹو بڑے واضح ہیں, آپ کو پتہ ہے انڈیا کے, افغانستان کے, کچھ اور قوتوں کے. جب وہاں پہ وہ ڈسمنٹل کر دیا گیا CA کا, باقی سارے وہ چلے گئے, تو انہوں نے اپنی سینکچری جو ہے نا وہ شفٹ کر لی. وہاں سے جو انفراسٹرکچر تھا تباہ ہو گیا تھا, اس کو شفٹ کر کے ری آرگنائز کیا اور بھی اس بیلٹ پہ لے آئے. کلوزر ٹو نوشکی اٹ از کلوزر ٹو دا افغانستان, اور باقی ایران کے ساتھ یہاں پہ آ کے اپنی سینکچریز انہوں نے بنا لی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ہائپوتھیسس آلویز تیار رہتے ہیں. انڈیا افغانستان نیکسس از ویری اسٹرانگ نیکسس, اور دونوں کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا ہے اور جہاں پہ کاروائیاں کرنی ہیں, اور پراکسی وار جو ہے وہ جاری رکھ کے ود آؤٹ یوزنگ دا ملٹری انسٹرومنٹ اپنے آبجیکٹو جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں. تو آبجیکٹو تو یہی ہے ڈی اسٹیبلائزیشن. لیکن اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کہ کیا ایونٹ ہو رہے ہیں یا آنے والے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ 22 فروری میں انڈیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں, اور 6 اسٹیٹ میں الیکشنز ہو رہے ہیں. جب بھی انڈیا میں الیکشن ہوتے ہیں تو دے بوائل اپ اینڈ اوپن اپ دا کوریڈور آف پاکستان ٹو کریٹ اے ہیٹ, اور ہیٹ کو کریٹ کر کے وہ پولیٹیکل مائلیج جو ہے اس کو اچیو کرتے ہیں اور ووٹرز کو جو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو ابھی بھی آئے دیکھیں یہ ایکٹیویٹی شروع کی گئی ہے, ان کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, دیٹ از ٹوٹلی پاکستان سینٹرک ہوا ہے کہ جی وہاں پہ سیکورٹی فورسز کو مار دیا, جنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. یہاں پہ حالانکہ آپ نے فوری طور پہ ان کو فائل کر دیا ان کے حملے کو, اور ان کو قتل کر دیا اور قابو پا لیا اس کے اوپر. لیکن ابھی تک انڈین میڈیا یہ سارا پروپیگنڈا چلا رہا ہے جسٹ ٹو سیٹیفائی گیو اس نوشنل سیٹسفیکشن ٹو دیئر میسج, جسٹ ٹو کریٹ اے ووٹ بینک. نمبر 1 تو یہ ہے, یعنی وہ جذباتی طور پر وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ گویا یہ بھارتی حکومت جو ہے یہ اس کی اچیومنٹ ہے, یعنی کہے بغیر یہ بات کہی جا رہی ہے. اس کو میں سپورٹ کروں گا, فردر سپلیمنٹ کروں گا کہ پچھلے کچھ 1 ماہ سے جتنے انڈیا کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں یا کچھ ان کے ریٹائرڈ افسرز ہیں, یہ پروپیگیٹ کر رہے تھے کہ ود ان 1 منتھ اور سو ہم بلوچستان میں کاروائیاں کریں گے اور وہاں پہ میسج کلنگ کریں گے. بلکہ میں ایڈ کروں کہ یہ فورسی نہیں کر رہے تھے بلکہ وارن کر رہے تھے, دھمکی دے رہے تھے, اپنی ویلاگز میں, یوٹیوبز میں, اپنے تبصروں میں, تجزیوں میں. بالکل وہ اس بات کو یقینی طور پر کہہ رہے تھے کہ آپ آنے والے 1-2 ماہ میں دیکھیے وہاں ہوتا کیا ہے. تو یہ انڈیا ہینڈ سے نکلا ہے, اس میں یہ کنیکشن تو ثابت ہو گیا. آبویسلی وداؤٹ دا سپورٹ آف انڈیا سارا کچھ یہ ہو نہیں سکتا. سیکنڈلی میں اس کو اور سپلیمنٹ کروں گا کیونکہ ان کے پاس جو ویپنز ایمونیشن سارے نکلے ہیں وہ ویپنز اور ایمونیشن ہے جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کے گئی تھی. ابھی وہ کس کے ہاتھ لگے تھے آپ کو پتہ ہی ہے, کہاں پہ تھے وہ, کس کے پاس, یا انڈینز کے پاس تھے یا سابق اشرف غنی فورسز کے پاس تھے جو ان کو ٹرانسفر ہو گئے یا ان کو دیے گئے, وہ وہاں سے لے کے آئے. اور تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ بڑی امپورٹنٹ وزٹ ہو رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی چائنا کی, اور وہ کس کھاتے میں ہو رہی ہے, ونٹر اولمپکس, جس کو باقی امریکہ اور باقی دنیا نے اس کو ڈس آنر کر دیا. یہ جا رہے ہیں تو بیلنس, ایک اسٹریٹجک بیلنس کریٹ ہو رہا تھا, اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے دس از اے ویری پرائم ٹائمنگ کہ یہاں پہ میسج کلنگ کی جائے اور پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے اس کو اسٹال کیا جائے یا روکا جائے یا ڈیلے کیا جائے. ویری امپورٹنٹ. بغیر صاحب اس کے بارے میں یہ جو ایران ہے اس کے ساتھ ہمارا تعاون جو ہے وہ کس سطح پر ممکن ہے کہ یہ جو ایران کا علاقہ لگتا ہے سرحدی, وہاں یہ لوگ جو ہیں چھپنے میں کامیاب نہ ہوں؟
بالکل ہمارا ہائیسٹ لیول پہ ان کے ساتھ کوآپریشن ہے. ہم نے بھی پاسٹ میں ان کو کافی ہم نے ہیلپ آؤٹ کیا ہوا ہے ایران کو ٹیررزم کے اگینسٹ, اور ابھی اس لیول پہ پاکستان گورنمنٹ کا بھی ان سے رابطہ ہے, اور وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ دے ول ہیلپ آؤٹ پاکستان, اور جو بھی سینکچریز ہیں وہاں پہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہمیں بھی وہاں پہ کوآپریشن اور ہیلپ اور انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. یعنی امید کی جانی چاہیے, ہاں جی, امید کی جانی چاہیے کہ اس لہر پہ جلد قابو پا لیا جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے پاکستان فوج کا ریزالو جب کمبائن ہوتا ہے نیشنل اسپرٹ کے ساتھ, تو پھر یہ کوئی چکر نہیں رہتا, کوئی پرابلم نہیں رہتا. آپ نے دیکھا نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, سوات, پاکستان فوج ہیز کریٹڈ اے ہسٹری ان دا ورلڈ. کوئی ہسٹری ایسی ملتی نہیں ہے آج تک کہ آپ نے اتنے بڑے ٹیررزم پہ اتنی جلدی قابو پا لیا ہو. یہ بیکاز آف ریزالو آف اے نیشن اینڈ دا آرم فورسز, اور اس کو بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس کو اونرشپ اس کی لینی چاہیے. دی اونرشپ مسٹ بی ٹیکن اوور بائی دا پولیٹیکل پارٹیز, ناٹ بائی دا فوجی یا آرمی. وہ اس کو لیں, آگے بڑھیں, اور ہم ان کے ساتھ آگے چلنے کے لیے تیار ہیں. بالکل بہت شکریہ آپ کا گیر صاحب, اشفاق حسن صاحب. جو بلوچستان کی حکومت ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں حکومت ذمہ داری لے, یہ تو ایک عرصے سے کہا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ تو تجربات ہی ختم نہیں ہوتے, نہیں سیاسی تجربات جو ہیں. وہ درست ہے, حکومت خود ایک اپنی مشکلات کا شکار رہتی ہے, لیکن جہاں تک بلوچستان کی حکومت کا تعلق ہے, ابھی وزیر داخلہ نے بھی گفتگو کی ہے, وہ تو اس میں یکسو ہے. یعنی اس میں کوئی حکومت کی صفوں میں کنفیوژن نہیں ہے. جو یعنی جو آپ صلاحیت کار ہے اس کے بارے میں آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, لیکن دیکھیے جب منتخب حکومت قائم ہوتی ہے تو اس وقت پھر اس طرح کی سرگرمیوں سے نبٹنا جو ہے وہ زیادہ بہتر آپ نبٹ سکتے ہیں, آسان ہو جاتا ہے. بالکل, کیونکہ بالخصوص اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس زیادہ ہوں, کیونکہ ایک ایک ضلع ایسا بھی ہے صبح نکلیں شام تک آپ. بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کے نمائندے جو ہیں یعنی زمام کار ان کے ہاتھ میں ہے, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ مٹھی بھر ہیں, ان کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. یہ دہشت گردی یہ مٹھی بھر لوگوں کا کام ہوتا ہے, وہ چھپ کے وار کرتے ہیں, کھلے میدان میں ان کو ہمت نہیں ہوتی وار کرنے کی, اور ان سے نبٹنا کچھ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور پاکستانی فوج نپٹی ہے اس ساری صورتحال سے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس پہ قابو پا لیں گے. اب وزیراعظم کا جو دورہ ہے چین, اس پر بھی بات ہم نے کرنی ہے. پھر وزیراعظم اور آرمی چیف اور وزراء کی ملاقات ہوئی صنعت کاروں اور تاجروں سے کل چائنا کے دورے سے پہلے, اس پر بھی بات کرنی ہے. لیکن سر دست چونکہ بھارت کا ذکر نکلا, تو بھارت کو سر آگ لگ گئی ہے. جو چائنا میں ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں اس کی افتتاحی تقریب ہونے جا رہی ہے. بھارتی دوردرشن نے سرکاری طور پر اس کی تصدیق کی ہے, اور ان کے ڈپلومیٹس نے بھی, ان کے میڈیا نے بھی, کہ بھارت کے سرکاری ٹی وی یا کسی اور ٹی وی پر جو ونٹر اولمپکس ہو رہے ہیں, سرمائی گیمیں جو ہو رہی ہیں چائنا میں, وہ دکھائی نہیں جائے گی. اس کی افتتاحی تقریب بھی نہیں دکھائی جائے گی, اس کی اختتامی تقریب بھی نہیں دکھائی جائے گی. وجہ یہ ہے, بڑی دلچسپ وجہ ہے سر, آگ کیوں لگی ہے انہیں. حالانکہ ان کا ایک ایتھلیٹ جو اسکائر ہے عارف محمد بھارت کی نمائندگی کرے گا, گیموں میں حصہ لے گا, لیکن جو ان کے وہاں پر امبیسڈرز تھے, سٹاف تھا جس نے جانا تھا آفیشلی اس کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے, انہوں نے آخری لمحوں پہ اس سے معذرت کر لی, پول آف کر لیا کہ ہم نہیں جا رہے, ناراضی کا اظہار کیا. وجہ یہ ہے کہ وہ جو جون 2020 میں لداخ اور گلوان ویلی میں جو جھڑپیں ہوئی تھیں, اس میں ایک چائنیز پیپل لبریشن آرمی کے ریجمنٹل کمانڈر ہیں کی فا باؤ, آپ پتہ نہیں چی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں, فا باؤ ان کا نام ہے. وہ ان 1200 ٹارچ بیئرر میں شامل ہیں یہ فوجی, جو کہ شمع روشن کریں گے ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب کی. تو ان کی تصویریں چونکہ آئیں اور وہ اس محاذ پر لڑ چکے ہیں, وہ خود زخمی بھی ہوئے, انہیں آنر بھی کیا چائنیز اسٹیٹ نے, میڈیا نے انہیں ہیرو قرار دیا. تو وہ چونکہ ایک ٹارچ بیئرر ہے, مشعل بردار ہے, اس کی تصویر دیکھ کر بھارتی میڈیا, بھارتی سرکار, بھارتی سفارتی حلقے, ان کو آگ لگ گئی کہ اس بندے نے تو 20 آرمی کے ہمارے لوگ مارے تھے بھارتی سور میں, تو وہ اب ٹارچ بیئر لے کے جائیں گے. تو اس لیے اس ایک شخص کے اوپر بھارت نے سفارتی طور پر اس کا بائیکاٹ کیا. چلیے, اب اگر بھارت بائیکاٹ کر دے گا تو کیا وہ اولمپکس نہیں ہوں گے؟ ہو رہے ہیں, افتتاحی تقریب ہو رہی ہے. یہ تو وہی ہے نا کہ جو بڑھیا جو تھی اپنا مرغا اٹھا کے جا رہی تھی گاؤں والوں سے لڑ کے, تو انہیں کہا دیکھوں گی اب صبح کیسے ہوتی ہے, نہ میرا مرغا ہوگا, نہ اذان دے گا, نہ سورج طلوع ہوگا. بالکل. تو اس سے پہلے سر کل وزیر اعظم کی
قیادت میں تاجروں کی صنعتکاروں کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس میں آرمی چیف بھی موجود تھے. آرمی چیف بھی موجود تھے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ملک کی ترقی کی خاطر حکومتی پالیسیوں کے عمل درآمد میں پورا ساتھ دیں. یہ آرمی چیف سے منسوب سٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر آفس نے جاری کی ہے اور تاجر و صنعتکار بظاہر اس ملاقات کے بعد حکومتی پالیسیوں سے کچھ مطمئن لگ رہے تھے. کوئی کم از کم جو اجرت ہے ملازمین کی وہ بڑھانے پر اتفاق ہوا. انڈسٹریز کے شعبے میں مزید حکومتی تعاون کی درخواست کی گئی ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ دفاعی پیداوار میں وسیع مواقع ہیں, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں اشتراک سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور چین کے دورے سے پہلے ہمیں بزنس کمیونٹی سے مشاورت ہمارے لیے ضروری تھی, یہ وزیر اعظم نے کہا ہے. دیکھیے یہ تو کاش ایسا ہوتا کہ اس ملاقات میں قائد حزب اختلاف بھی موجود ہوتے, ایسی روایت کہاں ہے؟ یعنی تاکہ ہم ایک قومی ایجنڈا طے کریں نا, قومی نیشنل اکنامک ایجنڈا, ترقی کا, آگے بڑھنے کا. یعنی یہ کوئی پارٹیزن اپروچ جو ہے یہ ہمارے کام نہیں آئے گی. اور ہمیں یعنی یہ بات تو طے کر لینی چاہیے نا کہ ہمیں ہر صورت معاشی طور پر اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے. اگر ایسا ہم نہیں کر سکیں گے تو پھر باقی سب کہانی ہے, مسلسل خطرے میں رہیں گے. اور آرمی چیف بھی وہاں موجود تھے, یہ بھی ایک اچھا میسج گیا. ہر وقت ہم اسی پہ بحث پہ پڑے رہتے ہیں کہ وہ ایک پیج پر ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد تو پھر یقین ہو گیا لوگوں کو. مطلب بات یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ چلانا ہے. اور آج دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے کس ترلے منتوں سے اللہ توبہ کر کے کیا پاپڑ نہیں بیلنے پڑے, پاپڑ بیلے, کیا شرائط اور نہیں ماننی انہوں نے پڑی. پھر $1 بلین ہمیں ریلیز کیا ہے جس پر ان کا پروگرام جاری رہے گا. ظاہر ہے پروگرام وہ ہماری ضرورت ہے کہ پروگرام جاری رہے تاکہ ہم دوسرے مالیاتی ادارے ہیں ان کو بھی ایک میسج جاتا ہے. پاکستان کو اپنے خسارے پہ قابو پانے کے لیے ڈالروں کی ضرورت ہے, زر مبادلہ کی ضرورت ہے. اس کے لیے سکوک ایشو ہو رہے ہیں, بانڈز ایشو ہو رہے ہیں, قرض لیے جا رہے ہیں مالیاتی اداروں سے. پھر آپ کو جب تک آپ اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ اتنی نہیں بڑھا لیتے کہ وہ امپورٹ سے زیادہ ہو جائے, یا امپورٹ اتنی کم نہیں کر دیتے کہ وہ ایکسپورٹ سے کم ہو جائے, اس وقت تک تو آپ کے لیے مشکل پڑی رہے گی. تو اس کے لیے مل کر زور لگانا پڑے گا. اب کوئی ہمارے جی ہم بریک پہ جا رہے ہیں, لیکن چونکہ وزیر اعظم کے دورہ چین کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ 4 روزہ دورہ ہے سر, اس میں وزیر اعظم چینی پریزیڈنٹ اور چینی وزیر اعظم ملے ان کے. جو منشا صاحب ہیں ان کی ایک میں نے گفتگو جو ہے وہ سنی چینلز پہ, باقی تو کسی اور کی کوئی گفتگو نہیں تھی, ہم نے گفتگو نہیں چلی. جنہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی ہم انڈیا جو ہے اس سے ہمیں تعلقات بہتر بنانے چاہیے. بالکل درست بات ہے, انڈیا کو بھی ہم سے تعلقات بہتر بنانے چاہیے, ہمیں بھی انڈیا سے بہتر تعلقات بنانے چاہیے. کیونکہ ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ہمسائے نہیں بدل سکتے, دوست تو آپ بدل سکتے. بالکل ٹھیک. تو انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے وجود میں نہیں آئے تھے, یہ امن قائم کرنے کے لیے وجود میں آئے تھے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا. جو خطبہ الہ آباد ہے علامہ اقبال کا, اس میں یہی جواز پیش کیا کہ اس سے امن ہوگا, امن ودن اور امن وداؤٹ, یعنی اندر بھی امن اور باہر بھی امن. کہ جب آپ اپنے اپنے جائیداد تقسیم کر لیں گے, اپنے ٹکڑے الگ کر لیں گے جغرافیائی, مسلمان اور ہندو اکثریت کے, پھر جھگڑا کس بات پہ ہوگا؟ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. جھگڑے کا جواز. اور قائد اعظم نے بھی یہی کہا کہ تو امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ہوں گے ہمارے. ایسا ہو نہیں سکا. ایسا ہو نہیں سکا. ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے, بھارت کو اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے. اللہ کرے ایسا ہو. اب بریک اپنی غلطیاں ان کا ادراک کرنا چاہیے, اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے. چلیں ایک بریک ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, دیگر موضوعات پر بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. تو شامی صاحب پھر دورہ چین سے کیا توقعات ہیں ہماری؟ حکومتی جو وزراء ہیں, جو معاونین ہیں, انہوں نے اس دورے پر جو فرمایا, پہلے میں آپ کی خدمت میں وہ نشر کر لوں, پھر ذرا آپ سے بات کرتے ہیں, کیونکہ 2 سال بعد کہا جا رہا ہے کہ چینی قیادت اعلیٰ سطحی طور پر کسی پریمیئر سے ایسے ملے گی پرائم منسٹر سے. دیکھیے ذرا وزراء کیا فرماتے ہیں. 20 اور ممالک کے سربراہان اس وقت چین میں موجود ہیں. وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی تفصیلی ملاقاتیں شامل ہیں چین کے بزنسز سے, اور چین کے بہت سارے بزنسز اس دورے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اپنی جو انڈسٹری ہے چین کی ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا. جو ہماری وزٹ ہے چائنا کی بہت اہم ٹرپ ہے, ٹریڈ کے حوالے
कई चीज़ें हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी है। ये एक इंतहाई अहम दौरा है और एक अहम वक्त पर आ रहा है। जो हमारी जिम्मेदारी लगी थी खुसूसी तौर पे प्लानिंग डिवीजन की, सीपेक अथॉरिटी की, वो पाकिस्तान में चीन से सरमायाकारी को मजीद और फरोग देना है। उसके लिए इस दफ़ा एक बहुत मेहनत से काम किया गया है। पूरी एक किताब तैयार की गई है बाकायदा, जिसमें सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान एक अच्छी डेस्टिनेशन क्यों पाकिस्तान में आके चीनी सरमायाकारों को पैसा लगाना चाहिए, वो एक पूरा एक किताब बनाई गई है। हमें ये यकीन है कि जिस रफ्तार से पाकिस्तान में चाइनीज सरमायाकारी हो रही है उसमें मजीद तेजी आएगी। अफगानिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ चीन का और पाकिस्तान का अब एक शराकतदारी का कलीदी किरदार है। अमेरिका की वहाँ से खला के बाद अब अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ करना पाकिस्तान के लिए अहम नहीं, ज़रूरी है। चाइना सीपेक की एक्सटेंशन चाहता है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान भी ये चाहता है, और मैं भी हाल ही में अफ़गानिस्तान में था। जो अफ़गानिस्तान की अमूरी हुकूमत है वो भी यही चाहती है। चाइना का जो ट्रिप है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें, क्योंकि हमारे जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं वो अब तैयार हो गए हैं, और इसमें अगर आप अपनी इंडस्ट्री लेके आएंगे ये एक विन विन सिचुएशन होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनसे ये भी कहेंगे कि एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में वो हमारी मदद करें। एग्रीकल्चर की ग्रोथ से ही हमारी ओवरऑल इकॉनमी ग्रो करती है। तो शामी साहब, ये बुनियादी तौर पर दो ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो जो सीपेक उसमें कोई नई रूप फूंकने की उम्मीद है और वहाँ से बिज़नेस यहाँ लाने का तवक्को है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर थिंक टैंक से मिलेंगे, उनकी मारूफ कारोबारी शख्सियत से मिलेंगे, एकेडमी और मीडिया नुमाइंदगान से मिलेंगे। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला तरीन सतह पर रब्ता नहीं हुआ, और वज़ीर आज़म की प्रेसिडेंट शी से मुलाकात नहीं हो सकी, और प्रेसिडेंट शी के दौरे की बात होती रही लेकिन वो नहीं आए, फाइनलाइज नहीं हुआ। उसकी एक वजह तो कोरोना है, उसके बाद से उनकी मसरूफियात खासी महदूद हो गई। और फिर यहाँ हमारे जो मौजूदा हुकूमत थी हमारी, उसके जो गैर ज़िम्मेदार वज़ीर हैं जैसे मुराद सईद साहब, उन्होंने मसाइल पैदा किए। जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में तरह तरह की मुशगाफियाँ की, और फिर ये जो एनर्जी सेक्टर है उसमें जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनकी पेमेंट भी रुक गई। तो ये कई उलझनें थीं, लेकिन वो अब रफ़ा हो गई हैं बड़ी हद तक, और मेरा ख्याल कि वो अदायगी जो है चाइनीज़ कंपनीज़ को वो भी शुरू हो गई है। और ये जो सीपैक का मामला था, इसमें चाइनीज़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसी सनतें जो चाइना के हाथ से अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, यानी लेबर जो है उस तरह चीप वहाँ नहीं रही, तो वो यानी प्रोग्राम ये था को पाकिस्तान में लगाई जाएंगी, रिलोकेट हो जाएंगी। लेकिन सर, क्या पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, ये ओवरऑल जो अमन व अमा की सूरत हाल है, वो किसी मुल्क में जब तक अप टू दी मार्क ना हो नहीं, तो आप तो पहले से बहुत बेहतर हो गई ना। देखिए, दहशत गर्दी जो थी उसके ख़िलाफ़ हमने एक जंग लड़ी, फिर उसके बाद एनर्जी जो थी उस पर काबू पाया, उसके मसाइल पे। जब वो एनर्जी जो है हमारे पास आ गई तो हमारी जो शरह तरक्की है इकॉनमी की वो नीचे चली गई। ये कुजा हम इस पे अंदाज़ा कर रहे थे कि 7%, 8% होगी इन सालों में, और कुजा हम माइनस पे चले गए, पर 1 पे, फिर 2 पे। अब अल्लाह तौबा करके फिर हमने दोबारा उसको वो मोमेंटम गेन किया है। तो वो जो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ को जो रिलोकेट होना था, वो सारा प्रोग्राम जो था वो खटाई में पड़ा। अब उम्मीद है फिर रेलवे जो है ML1 वो भी सारा खटाई में पड़ गया। तो अब ये एक दोबारा जो है नए सिरे से एक मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। अब ये भी प्रॉब्लम हो गया ना कि अब जिन ओलंपिक्स पे जा रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहाँ से मगरिब जो है वो मुंह बसौर के बैठा हुआ है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक बैलेंस का मसला है, जिसके लिए बिल्कुल अभी जो डेमोक्रेसी समिट हुई थी सो कॉल्ड, उसमें भी पाकिस्तान शरीक नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था। तो अब चाइना के और अमेरिका के दरमियान हमें एक तवाज़ुन कायम रखना है। हमारे चाइना से ताउन की ज़रूरत है,
چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں بہت تاریخی بھی ہیں, جذباتی بھی ہیں, اور تصویراتی بھی ہیں, اور امریکہ جو ہے اس کو بھی ہمیں دشمن نہیں بنانا, یہ دشمن نہیں سمجھنا. تو یہ ایک امریکہ کے شر سے بچنا ہے, اور چائنا سے جو خیر برآمد ہو سکتی ہے تعلقات سے زیادہ سے زیادہ وہ زیادہ سے حاصل کرنی ہے. تو یہ بڑا حکمت اور دانائی کا کام ہے, لیکن بہرحال ہمیں کمرے ہمت کس کے یہ کام کرنا ہے. بالکل سر, آج بہت اہم ایک ڈسیزن لیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جہاں انہوں نے وفاقی دارالحکومت کے کچھ خصوصی سیکٹرز ہیں وہاں پر وفاقی ملازمین اور ججز کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کی پلاٹ کی اسکیم کو غیر آئینی اور عوامی مفاد کے خلاف قرار دیا ہے. اسے بہت بڑا اور تاریخی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اشرافیہ کو اس سے بڑا جھٹکا پہنچا ہے. عامر سید عباسی صاحب نے اس کیس کو کور کیا ہے, اور اس فیصلے میں سر یہ لکھا گیا ہے کہ سرکاری عہدیدار اپنے مفاد کے لیے کوئی فائدہ تشکیل نہیں دے سکتے جو عوامی فلاح و بہبود کی توہین ہو. عامر, یہ کیس تھا کیا, فیصلے میں کیا لکھا ہے؟ جی, اسلام آباد میں گزشتہ کئی سالوں سے ایک جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ہے, جو جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سرکاری ملازمین کو چھت فراہم کرنے کی ایک ان کا مقصد ہے, اور وہ یہاں پر زمینیں حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سرکاری ملازمین میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ان کو ایز پر دیئر انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیتے ہیں. اس معاملے کے اوپر جو پہلی مرتبہ سال 2016 میں اس وقت جب جج تھے جسٹس عطر من اللہ, تو اس وقت انہوں نے جو سرکاری زمینیں حاصل کرنے کا طریقہ کار تھا, انہوں نے یہ کہا کہ کیسے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے وہ زبردستی لوگوں سے زمینیں حاصل کر سکتی ہے. انہوں نے اس وقت ان زمینوں لینے کے جو مرحلہ ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا. معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو پھر اس فاؤنڈیشن کو اتھارٹی بنا دیا گیا اور قانون میں ان کو زمینیں حاصل کرنے کا اختیار دے دیا گیا. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو پالیسی تھی جس میں سرکاری ملازمین آپس میں لڑ پڑے, اور ایک جو ڈرائیو تھی اس کے جو ملازمین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فرسٹ کم فرسٹ سرو والے تھے, جو نوجوان تھے یا جو جونیئر تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پہلے پیمنٹ جمع کروائی ہیں, ہم نے پہلے ممبرشپ کروائی ہے, لہٰذا ہمیں پہلے پلاٹس الاٹ کیے جائیں, نہ کہ جو عمر کے حساب سے جو بڑے لوگ ہیں, جو سیکٹریز ہیں یا ججز ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں, ان کو پلاٹ الاٹ نہ کیے جائیں. تو یہ جب آپس میں گروپس کی لڑائی شروع ہوئی تو یہ معاملہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹر کورٹ اپیل دائر کی گئی اتھارٹی کی طرف سے, جب کیونکہ سنگل بینچ نے یہ کہا تھا کہ جو پہلے آئے ہیں ان کو پہلے دیا جائے. جب اب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس آیا تو انہوں نے 2 رکنی بینچ نے یہ تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو یہ زمینیں جو سستے داموں خریدنے اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سستے داموں سرکاری ملازمین کو دینے کی جو ایک روش ہے اور یہ پلان ہے اور یہ پوری جو پالیسی ہے, یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, کیونکہ اس میں آپ کمزور لوگوں سے زمینیں لے رہے ہیں, زبردستی لے رہے ہیں اور زبردستی ایکوائر کرتے ہیں, اور اس کے بعد اشرافیہ میں معمولی ریٹس کے اوپر انہیں دے دیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو پورا پروسیجر ہے یہ ایک تو ابیوز آف پاور ہے, اختیار کا ناجائز استعمال ہے, لوگوں سے سستے داموں زمینیں خرید کر, اور سستے داموں جو ہے وہ اشرافیہ اور طاقتور لوگ اور افسران کو دے دی جاتی ہیں. اور اس میں کیونکہ تقریباً تمام ہی جو طاقتور ترین طبقے ہیں, اس میں صحافی ہوں, اس میں بیوروکریٹس ہوں, اس میں ججز ہوں, اس میں وکلا ہوں, ان تمام کو نواز دیا جاتا ہے. تو عدالت نے یہ کہا کہ اگر ان تمام طبقات کو نواز دیا گیا اور پھر ان عام لوگوں کے بارے میں آواز کون اٹھائے گا جن کی زمینیں زبردستی چھینی جاتی ہیں. اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ کس قانون کے تحت یہ زمینیں جو یہ پلاٹس ہیں یہ کلیم کرتے ہیں, کیونکہ ان کی تو جاب ہے کہ عوام کی خدمت کرنی ہے, ججز کی یہ جاب ہے کہ انہوں نے عوام کی خدمت کرنی ہے, تو وہ اپنے لیے کوئی پالیسی اپنی ذات کے لیے کوئی پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں. لہٰذا یہ تمام تر جو سوالات ہیں ان کا جواب جسٹس عطر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے اپنی اس 64 صفحات پر مشتمل تفصیلی ججمنٹ میں دیا, اور یہ کہا کہ بہت ہی افسوسناک صورتحال اس لیے بھی ہے کہ وفاقی کابینہ کے سامنے جب یہ معاملہ رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ وفاقی کابینہ اس کو دیکھے اور پبلک انٹرسٹ میں فیصلہ کرے, تو وفاقی کابینہ نے بھی یہاں پر سرکاری ملازمین کو ہی تحفظ دینے کی کوشش کی. لہٰذا عدالت نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کابینہ کو اندھیرے میں رکھا گیا. لہٰذا اس پورے جو یہ ایک پلاٹس کی یہاں پہ اور جو نظام ہے یہاں پہ پلاٹس کی الاٹمنٹ کا, جس میں تمام ہی اشرافیہ اور طاقتور ترین لوگوں کو پلاٹوں سے نواز دیا جاتا ہے, تو جو عام لوگ ہیں, جو پبلک ہے, ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا. عدالت نے کہا کہ یہ وہ اہم سوال ہے
جس کا جواب اس ججمنٹ میں دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو خدمت ہے وہ عوام کی ہونی چاہیے اور پبلک ایٹ لارج کے اوپر. اور یہ جتنے بھی جو اس وقت جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی اور سارے ججز کو جو پلاٹس ملے تھے 4700 پلاٹس وہ ختم ہو چکے ہیں. تمام جو سیکٹرز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اس ججمنٹ کے بعد, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس ججمنٹ نے تمام خصوصی سیکٹرز کی جو بہت اہم اور بڑا فیصلہ ہے, بہت اہم اور بڑا فیصلہ. دیکھیے یہ جو فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں جائے گا, دیکھیے ایک اصولی طور پر تو مجھے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں کو, جرنلسٹوں کو, ججوں کو, سرکاری افسروں کو, سرکاری اہلکاروں کو پلاٹ کیوں دیے جا رہے ہیں, تو یہ بات تو یہ وہ لوگ ہیں جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, سرکاری افسر ہیں, یہ بزنس نہیں کرتے, اور اس لیے ان کو سپورٹ کرنا یہ ریاست کا کام ہونا چاہیے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا وہ بھی ریاست کا کام ہونا چاہیے. اب اس میں ایک کوئی طریقہ یہ ہو کہ آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی, یعنی کوئی قطع زمین ایسا, یعنی آپ 10 مرلے سے زیادہ الاٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ 2 کنال, 1 کنال اس کو چھوڑ دیں, اب زمین کم ہے, اور وہ ہونی چاہیے باری کے اوپر, سینیرٹی کے اوپر. سینیرٹی کے اوپر جو لوگ ریٹائر ہونے والے ہیں, جن کے پاس سرکاری ملازم جو ہے, جن کے پاس خریدنے کے پیسے نہیں ہیں مارکیٹ ریٹ پہ, ان کو آپ سپورٹ کریں. دیکھیے جیسے ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے زبردستی زمین لے کے آپ مارکیٹ ریٹ پر زمین لیں لوگوں سے, اور پھر ڈیولپ کر کے لوگوں کو دیں. بالکل ٹھیک, یہ بالکل ٹھیک نہیں بٹھا رہے. ڈی ایچ اے ہے, ڈی ایچ اے بھی اسی طریقے سے کام کر رہی ہے, لیکن اس میں ایک فرق ہے. وہ کیا؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب وہ زمین لیتے ہیں, 1 ایکڑ لیا ہے, اس میں سے 2 کنال کا پلاٹ آپ کو دیتے ہیں. 2 کنال مالک جو ہے 1 ایکڑ کا اس کو ملتا ہے. وہ جو 2 کنال کا پلاٹ ملتا ہے جو اس کو, جب وہ جو قیمت اس کی ہوتی ہے مارکیٹ میں, وہ اس 1 ایکڑ سے بھی بڑھ جاتی ہے, اسے فائدہ ہو جاتا ہے جو انڈر ڈیولپڈ یا ان ڈیولپڈ ایکڑ ہے. تو گویا اس کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے, اور فوجی افسروں کو اور فوجی اہلکاروں کو کم قیمت پر, یعنی کاسٹ پرائس پر پلاٹ مل جاتے ہیں. اب یہ اسی طریقے سے یہ پالیسی وضع ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک تو یہ ہے بڑے بڑے پلاٹ نہ دیے جائیں, چھوٹے دیے جائیں, یا مکان بنا کے دیے جائیں, فلیٹ دیے جائیں, اور مارکیٹ پرائس ہے. یہ نہیں کہ لوگوں سے آپ کم قیمت پہ لے لیں اور پھر اسے بعد میں ایسا نہیں کریں. مارکیٹ پرائس دیں اور پھر ڈیولپ کریں لینڈ کو. تو یہ ایک اس میں جو فیصلہ ہے, اس کے بارے میں یہ 2 بنیادی نقطے میرے ہیں. اب جب فیصلہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے تو پھر اس پہ رائے دے سکیں گے. اچھا سر, اب وقت کم رہ گیا. چیف الیکشن کمشنر نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو ضلع بدر کرنے کا حکم دیا ہے, اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو براہ راست یہ حکم دیا گیا ہے کہ انہیں ضلع بدر کیا جائے. محسن اعجاز ہمارے نمائندے خصوصی اسلام آباد سے موجود ہیں. محسن, ان کے بارے میں شکایت تھی کہ یہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں داخل نہ ہوں, یہ حکم میں کہا گیا. شکایت تھی کیا اور کس بنیاد پہ فیصلہ آیا یہ؟ دیکھیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے متعدد بار چونکہ خلاف ورزی کی گئی ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے احکامات کی, تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان کو ضلع بدر کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. اور یہ احکامات چیف سیکرٹری کے پی اور آئی جی کے پی دونوں کو براہ راست دیے گئے ہیں. اور یہ کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو کسی بھی ڈسٹرکٹ میں جہاں پر الیکشنز ہو رہے ہیں کے پی کے لوکل گورنمنٹ 2nd فیز کے, وہاں پر انہیں داخل نہ ہونے دیا جائے, اور اگر وفاقی وزیر داخل ہوں تو انہیں زبردستی ضلع بدر کیا جائے. اس سلسلے میں باقاعدہ الیکشن کمیشن کے لا ونگ کی جانب سے خط لکھا گیا ہے جس میں یہ احکامات دیے گئے ہیں. اور چیف سیکرٹری کے پی آئی جی سمیت ریٹرننگ افسر جو ہیں ڈی اے خان کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر, اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی الیکشن کمشنر کے پی کو بھی یہ احکامات بھجوائے گئے ہیں. ایک ایم پی اے تو نااہل بھی ہو چکے ہیں. وہ وزیر ٹرانسپورٹ ہے شاہ محمد, وہ پچھلے سال جو بلدیاتی انتخاب ہوا تھا بدنو میں ایک پولنگ اسٹیشن پر حملے کا الزام تھا. کمیشن جو ایسرٹ کر رہا ہے نا, کرنا چاہیے, لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں. اچھا سر, ایک بات میں چھوٹی سی عرض کر دوں. آج میں پھول نگر گیا تھا, اجتماعی شادیوں کی تقریب تھی, 20 بچیوں کی شادی ہوئی. مکی مدنی فاؤنڈیشن ہے, مفتی ضیاء الحسنین صاحب ہیں, ان کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے. ملک عتیق عابد نوجوان ہیں, وہ اس کے سربراہ ہیں. اور میں تھا, میاں حبیب صاحب بھی تھے, ہمارے شوکت کشمیری صاحب بھی تھے, پھر ہمارے یہ
जो फारूक साहब भी थे हमारे, जो रफ़ीक़ कार। अब वहाँ उस फाउंडेशन ने हर साल वो बच्चियों को जहेज़ देते हैं, शादी का एहतमाम करते हैं। वो नौजवान लगे हुए हैं दिन रात। चले, मैं तो समझता हूँ घर घर ना शहर शहर ये प्रोग्राम जो है ये होना चाहिए। अच्छी बात फिर है। उन बच्चियों को इस प्रोग्राम को नशर करने का मकसद भी ये इन बातों को कि बाकी लोगों बच्चियों का भी उन्होंने कहा पहरा देते हैं। फिर अगर कोई मसला पैदा हो जाए, कोई तनाज़ा हो, उसको हल कराते हैं। चले, ये नहीं बच्चियों को छोड़ देते हैं सर। शादी करा के। बहुत दो अहम किताबें मेरे पास मौजूद हैं, कई दिनों से आपकी तवज्जो से मुझ तक पहुंची। ये मारूफ सीरत निगार जनाब अब्दाल बेला साहब जो हैं, उनके कलम से दो नई तसानीफ हैं। एक का नाम शतरंज है और एक का नाम रस्ता है। शतरंज तो उनके कालमों का मजमुआ है जी। ये शतरंज जो किताब है उन्होंने शामी साहब ये आपके नाम की हुई है। मैं तो बड़ा आजिज गुनाहगार हूँ। पाकिस्तान से इश्क में जीते, उजाला लिखते और उम्मीद भरी रोशनी कहते मुजीबुर रहमान शामी साहब। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं एक बात करूँ, इनका जो एक एक कॉलम है ना, वो समंदर है। अच्छा, ये बड़े दिलचस्प अंदाज में, बड़े इंटरेक्टिव अंदाज में छोटी छोटी तशबीहात और इस्तारों को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ी ज़िंदगी की पेचीदा जो उलझनें उनको हल करने की कोशिश की है। मसलन आप देखें कि डस्टबिन के ऊपर एक मजमून है, मैन होल के ऊपर मजमून है, ज़ेर तमीर इमारतें, प्राइस टैग जो लगा होता है जो चीज़ आप खरीदते हैं उसके ऊपर एक मजमून है। एक एक कॉलम जो है ना, वो उसमें तारीख है, उसमें सियासत है, बिल्कुल, उसमें जोग्राफिया है, यानी आपके मसाइल हैं समाजी, यानी इतनी डेप्थ है। अल्लाह ताला ने इस शख्स को, ये हमारे डॉक्टर कर्नल अब्दाल बेला, यानी उम्र एक बड़ा हिस्सा जो है हरमैन शरीफैन में गुजारा, ड्यूटी पर मामूर होकर गए, और फिर अल्लाह ताला ने इनको सादत मिली ने ऐसी सीरत की किताब लिखी, मार्कतुल आरा, और वो आका ऐसे हुब और गुदाज में लिखी हुई किताब। कितनी किताबों, कितनी तर्जमा हो चुकी, हाँ जी, यानी अरबी में तर्जमा हो चुकी और हिंदी में तर्जमा हो रही है और दूसरी जबानों में भी। तो कमाल किताब। और फिर ये रास्ता जो है, ये भी असल में मजमूआ है उनके कुछ मज़ामीन का, कहानियों का, छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस जो उन्होंने दुनिया भर में ली। यानी ये खुद नविश्त का इसमें गुमा गुजरता है, हर बंदे की खुद नविश्त है। यानी हर बंदा जो है उसमें अपना आप, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा है रास्ता बंदा बीती। अब्दाल बेला साहब, अल्लाह आपके कलम को, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे, कलम में बरकत दे, उन्हें जिंदा रखे, सलामत रखे। उनको कोई हुकूमत पाकिस्तान को तौफीक दे, इनको कोई तमगा हुस्न कारकर्दगी सीरत की जो किताब उससे बढ़कर पेश करें, जो सीरत की किताब लिख दी उस पर तो रियासत को एतराफ़ करना। मैं तो कहता हूँ कि उसको सबसे बड़ा एहसास मिलना चाहिए। क्या किताब लिखी है, अल्लाह अकबर। एक ब्रेक नाज़रीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।